एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छिकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इबलीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। तानिया की रुदात ख़त्म हुई तो काले चिराग ने अपना किस्सा छेड़ दिया। राकल के सुनहरे खंडर की तबाही, उसकी गिरफ्तारी, सरदार कोलाना के सामने उसकी पेशी, फिर बकां के साथ उसकी शादी, बकां की ख़ुदकुशी और उसकी तदफीन, राकल का सरदार कोलाना को ज़ख्मी करके निकल जाना, देवाह काली का दरबार, राकल की सज़ाए मौत, फिर उसकी तदफीन, तदफीन के मौके पर मोहसिन राव का मिल जाना, सुनहरे परों वाली मक्खियों का काटना, मोहसिन राव की सेहतयाबी, बका और राकल का ज़मीन में उतर जाना, उनका इबरतनाक अंजाम और मोहसिन राव का काले चिराग के साथ ख्वाब महल में आना। तानिया और काले चिराग के बाद मोहसिन राव ने अपनी आप बीती छेड़ी और वो बातें बताईं जिनसे तानिया वाकिफ़ ना थी। मोहसिन राव की रुदात सुनकर अब पूरी कहानी तानिया के सामने आईने की तरह चमकने लगी। वो खुश थी कि उसने अपने भाई मोहसिन राव को पा लिया था। अब वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द मोहसिन राव को लेकर अपनी दुनिया में लौट जाए ताकि अपने चचा राव अहमद अली से उसके एक एक जुल्म का हिसाब ले सके। काले चिराग साहब, अब आप हम पर एक एहसान और कर दें, हमें हमारी दुनिया तक पहुंचा दें, तानिया ने पुरजोश लहजे में कहा। काले चिराग ने तानिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़े पुरस्रार अंदाज में कुर्सी से उठा और बग़ैर कुछ कहे महल के अंदरूनी दरवाजे से अंदर चला गया और फिर दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। तानिया और मोहसिन राव एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इन्हें क्या हुआ? तानिया ने फ़िक्रमंदी से पूछा। शायद वापसी का जिक्र पसंद नहीं आया। मोहसिन राव ने ख्याल जाहिर किया। भाई, क्या मतलब? क्या हम जिंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे? तानिया परेशान हो गई। मुझे तो लगता है वो हमें बंद कर गया है, मोहसिन राव ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, मैं जाकर दरवाज़ा देखूं? उसने पूछा। हाँ देखो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, दरवाज़ा खुला हो तो बाहर निकलने की कोशिश ना करना। वो क्यों? तानिया ने पूछा। उसने मुझे सख्ती से मना किया था, मोहसिन राव ने कहा। ठीक है, मैं ऐसे ही अंदाज़ा करती हूँ कि दरवाज़ा खुला है या बंद। तानिया कुर्सी से उठकर अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे को अपनी तरफ खींच कर देखा। दरवाज़ा नहीं खुला, उधर से शायद कुंडी लगी थी। भाई, दरवाज़ा बंद है, तानिया ने परेशान होकर कहा। अच्छा, मैं महल का बैरूनी दरवाज़ा जाकर देखता हूँ। मोहसिन राव उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मोहसिन राव ने बाहर का दरवाज़ा अपनी तरफ खींच कर देखा। दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। वो बोला, ये दरवाज़ा तो खुला है। शुक्र है, तानिया ने ठंडा सांस लेकर कहा। चलो, कैद होने का ख़तरा तो टल गया, आओ बाहर चलें, बाग में चलकर बैठें, मोहसिन राव ने पूछा। हाँ भाई चलें, तानिया फ़ौरन राज़ी हो गई। वो दोनों बहन भाई सीढ़ियाँ उतरकर बाग में दाखिल हो गए और एक घने दरख्त के साए तले घास पर बैठ गए। तानिया ने मोहसिन राव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि भाई आपका चेहरा ठीक हो गया, वरना मैं बहुत फ़िक्रमंद हो गई थी। तानिया, मैंने ज़िंदगी बड़े अजाब में गुजारी है, पीछे पलट कर देखता हूँ तो रूह तक कांप जाती है। ये सब राव अहमद अली की वजह से हुआ है। न वो आपके कत्ल के दर पे होता और न आप उस अजाब में मुब्तला होते। तानिया, ये दौलत आदमी को इस कदर सफ़ा क्यों बना देती है? वो खोए हुए अंदाज में बोला।
دولت ہے ہی ایسی ظالم چیز، اچھے خاصے آدمی کو پاگل کر دیتی ہے۔ تو پھر ہمارا تمہارا باپ کیوں نہ پاگل ہوا؟ کیا اس کے پاس چچا راؤ احمد علی سے کم دولت ہے؟ بھائی ایک بات بتاؤں، تانیہ کے چہرے پر اچانک دکھ کے بادل چھا گئے۔ یہ بات میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائی ہے، اور بتائی اس لیے نہیں کہ آپ پہلے ہی عذاب جھیل رہے تھے۔ اگر یہ خبر سنا دیتی تو آپ کے دکھوں میں اضافہ ہو جاتا۔ ایسی کیا خبر ہے تانیہ؟ جلدی بتاؤ۔ کانٹوں بھری زندگی گزار کر اب میرا دل بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ بھائی اس دنیا میں نہ امی رہیں نہ بابا رہے۔ تانیہ نے اندھناک خبر سنائی۔ اوہ! محسن راؤ پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ جب اپنے ماں باپ سے بچھڑا تو اس کی عمر 12-13 سال رہی ہوگی۔ وہ آج بھی اسی عمر میں زندہ تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی عمر اب کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ صحرا کی زندگی نے اس کے گھر کے حوالے سے اس کی عمر میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ امی کو کیا ہوا تھا تانیہ؟ بھائی امی کو تو آپ کا غم لے بیٹھا۔ آپ کے اغوا ہونے کے بعد وہ بمشکل 3 ماہ زندہ رہیں۔ وہ بس ہر وقت آپ کی تصویر لیے گھومتی رہتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سینے پر آپ کی فریم شدہ تصویر تھی اور نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ یہ سن کر محسن راؤ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ پھر وہ گھٹنے میں منہ دے کر سسک سسک کر رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر خود تانیہ بھی صبر نہ کر سکی، وہ بھی بے اختیار رونے لگی۔ محسن راؤ نے اپنی بہن کو قریب کر لیا، پھر وہ دونوں گلے مل کر آہوزاری کرنے لگے۔ اور بابا؟ محسن راؤ نے روتے ہوئے پوچھا۔ تانیہ نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے دھیرے سے کہا، بابا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کر دیا گیا؟ کس نے قتل کیا انہیں؟ راؤ احمد علی نے۔ تانیہ نے انتہائی غصے سے کہا، اس نے مجھے قتل کروانے کی سازش کی، میری ماں کو مار دیا، میرے باپ کو قتل کر دیا۔ محسن راؤ نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور پرعزم لہجے میں بولا، راؤ احمد علی فکر مت کرو، اب تمہاری موت، اور وہ بھی ایسی عبرتناک کہ دنیا دیکھے، تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس نے ہمیں بالکل تباہ کر دیا ہے۔ میں اسے دیکھ لوں گا، محسن راؤ نے بڑے جوش سے کہا۔ ارے بھائی کسے دیکھ لو گے؟ میں تو یہاں ہوں، اور میں نے تم لوگوں کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے۔ اچانک کالے چراغ کی آواز آئی۔ وہ درختوں کے جھنڈ سے ایک دم ہی باہر آ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ ان کی باتیں سن رہا تھا یا انہیں تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ آپ آ گئے؟ تانیہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اپنے سردار کولانا کے پاس گیا تھا، ان سے اجازت لینا ضروری تھی۔ اجازت مل گئی؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہاں، لیکن محسن راؤ تم کس کو دیکھ رہے تھے؟ ہے ایک خبیث شخص ہماری دنیا کا، اس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ راؤ احمد علی کی بات کرتے ہو؟ کالے چراغ نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں اسی کی، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں کیسے جانتا ہوں؟ بھلا یہ بھی پوچھنے والی بات ہے؟ مجھ سے یہ پوچھو کہ میں کیا نہیں جانتا۔ گویا سوال کرنے کی اجازت ہے، محسن راؤ نے فوراً کہا۔ نہیں نہیں، کالے چراغ نے گھبرا کر کہا، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کیا پوچھ بیٹھو۔ بس گھبرا گئے، محسن راؤ نے کہا۔ اب آپ نے کیا طے کیا؟ تانیہ نے بات کا رخ موڑا۔ کس بارے میں؟ یہاں سے جانے کے بارے میں۔ ابھی تو آپ لوگ اندر چلیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر کچھ کرتے ہیں۔ مجھے تو بھوک نہیں ہے، محسن راؤ نے کہا۔ بھوک تو بھائی مجھے بھی نہیں ہے۔ ارے آخر ایسا کیا ہوا کہ دونوں کی بھوک اڑ گئی؟ کچھ نہیں ہوا۔ تانیہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا خبر سنائی ہے؟ وہ اپنا ذاتی دکھ اسے بھلا کیوں بتاتی؟ وہ اسے اپنے دکھ میں کیوں شریک کرتی؟ لہٰذا بات ٹالنے کے لیے خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بھائی محسن راؤ سے مخاطب ہو کر بولی، چلو بھائی اندر چلیں۔ محسن بغیر کچھ کہے گہرا سانس لے کر اٹھ گیا۔ وہ تینوں اندر آئے۔ میز پر کھانا سجا ہوا تھا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی کھانے کی طرف نہیں دیکھا۔ محسن راؤ بستر پر دراز ہو گیا اور تانیہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کالے چراغ نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا اور پھر بولا، اچھا میں اب چلتا ہوں، سورج غروب ہوتے ہی آؤں گا، تب تک آپ دونوں آرام کریں، بھوک لگے تو یہ کھانا حاضر ہے، کھا لینا، کھانا تازہ اور گرم ملے گا۔
میں جانتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ ہاں تم جانتی ہوگی، کالے چراغ نے اس کی تائید کی، اس لیے کہ پہلے تم دیکھ چکی ہو۔ وہ کیسے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ جب میں اپنی دنیا سے منتقل ہوئی تھی تو کالے چراغ صاحب نے اسی طرح کے ایک محل میں مجھے مہمان رکھا تھا، آپ کی زندگی کی کہانی سنائی تھی، پھر اس کے بعد یہ مجھے آپ سے ملانے لے گئے تھے، تانیہ نے وضاحت کی۔ اچھا، محسن راؤ نے گردن ہلا کر کہا جیسے اسے یاد آ گیا ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں منتقل ہونا ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اپنی دنیا میں جائیں گے اور کہاں؟ اپنی دنیا میں تو جاؤ گے، لیکن کس مقام پر منتقل ہونا چاہو گے؟ کیا اس مکان میں جہاں سے تمہیں لایا گیا تھا، یا ساون پور کی حویلی میں، یا ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں؟ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، دونوں ایک جگہ منتقل ہونا چاہو گے یا الگ الگ مقامات پر؟ یہ سب باتیں طے کر لو، اندھیرا ہوتے ہی میں آ جاؤں گا، پھر تم لوگوں کی مرضی کے مطابق تمہیں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ محل کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں اسے جاتے ہوئے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ ایک قداور شخص تھا، ڈھیلا ڈھالا کالا لباس، کندھے پر پڑے ہوئے لمبے لمبے بال، اس کی شخصیت میں عجیب جاذبیت تھی۔ وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور پھر دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ کالے چراغ کے جانے کے بعد تانیہ نے خیال انگیز لہجے میں کہا، بھائی، کالے چراغ نے سوال تو ٹھیک اٹھایا ہے۔ کیسا سوال؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ یہی کہ ہم ساون پور جائیں گے، لاہور منتقل ہوں یا کراچی کا رخ کریں؟ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں جس کمرے سے یہاں منتقل ہوئی ہوں وہیں واپس جاؤں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، تانیہ نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ یعنی کراچی، گلشن والے گھر میں؟ ہاں، پھر تانیہ سوچتے ہوئے بولی، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ اس کمرے سے نکلی تو خالہ فرزانہ، بھائی افضل کو مطمئن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ اگر میں یہاں کے سارے حالات بتا بھی دوں گی تو ہماری باتوں پر کون یقین کرے گا؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے یا پاگل سمجھیں گے۔ ہو سکتا ہے جھوٹ کے اس شاہکار پر نوبل پرائز مل جائے۔ ہمیں ایسے واقعات گھڑنے پر انعام تو مل سکتا ہے، لیکن یقین نہیں مل سکتا۔ اور بھائی، سچی بات تو یہ ہے کہ میں جن عجیب و غریب حالات سے گزری ہوں وہ سب مجھے خواب سا معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں کوئی طویل خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب آنکھ کھلے تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، سارا فریب کھل جائے گا۔ بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم دنیا والوں کو اپنی کہانی سناتے پھریں؟ ہمیں کسی سے سند لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی کہانی بھی سنائیں اور جھوٹے بھی کہلائیں۔ چلیں، ایک بات تو طے ہو گئی کہ اپنی دنیا میں جا کر یہاں ہم پر جو کچھ بیتا ہے وہ نہیں سنائیں گے۔ ضرورت کے مطابق کوئی ایسی کہانی گھڑ لیں گے کہ لوگوں کو یقین آ جائے اور ان کا جذبہ تجسس تسکین پا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلیں یا الگ الگ؟ الگ الگ جانا ہوگا۔ اگر ایک ساتھ اس کالے کمرے میں ظہور پذیر ہوئے تو سارے لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات 100% درست ہے، لیکن میں اب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اگر ہم الگ الگ اپنی دنیا میں گئے تو یہ کالا چراغ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں جدا کر دے۔ یہ آپ کو تو دنیا میں پہنچا دے لیکن مجھے یہاں سے نہ جانے دے، تانیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ شخص فریبی نہیں لگتا، اگر اسے ہمیں جدا کرنا ہوتا تو ملاتا کیوں؟ پھر یہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے۔ ہاں، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ راکل کی طرح نہیں، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب تک اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے اس کی نیت پر شبہ کیا جا سکے، جبکہ میں اس کے ساتھ تنہا بھی رہی ہوں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ کالے چراغ پر اعتماد کرنا پڑے گا، اس پر اعتماد کرنا ویسے بھی ہماری مجبوری ہے، ہم اس کے رحم و کرم پر جو ہیں، تانیہ نے کہا۔ چلو، اللہ مالک ہے، رزق تو بہرحال لینا ہوگا، محسن راؤ نے بولا۔ پھر وہ بہت دیر تک بیٹھے اس مسئلے پر بات کرتے رہے، اس مسئلے کی باریکیوں پر غور کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کر لیا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سوچ لیا۔ ساری باتیں طے کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، سو گئے۔ پھر جب تانیہ کی آنکھ کھلی تو شام ہونے کو تھی۔ اس نے محسن راؤ کو اٹھایا، دونوں نے منہ ہاتھ دھویا۔ تانیہ نے اصرار کر کے محسن راؤ کو تھوڑا سا کھانا کھلایا، خود بھی کھایا۔
سورج ڈھلتے ہی کالا چراغ آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ تانیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ نظریں نیچی کیے، گردن جھکائے، کسی گہری سوچ میں تھا۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، کالے چراغ نے نظریں اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے تانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وقت رخصت ہے، کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ کالے چراغ نے سادگی سے کہا۔ جو آتا ہے اسے جانا ضرور ہوتا ہے، محسن راؤ نے فلسفیانہ انداز اختیار کیا۔ تانیہ اور محسن راؤ، میں تم دونوں سے مخاطب ہوں۔ میرے کسی رویے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے غیر انسانی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا۔ آپ نے ہم دونوں کا بہت خیال رکھا ہے، ہم دونوں آپ کے شکر گزار ہیں۔ معذرت اور معافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ البتہ ہم دونوں سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اسے دل سے معاف کر دیجیے۔ انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے۔ تانیہ، شرمندہ نہ کریں، کالے چراغ نے کہا۔ میں ایک حقیر سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ تانیہ نے کاشغن کا عطا کردہ وہ لشکاریں مارتا ہوا ہیروں کا ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہاتھ جگمگا رہے تھے۔ ارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی نے آپ کو دیا ہے، میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا، کالے چراغ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، اس مرتبہ محسن راؤ نے کہا۔ کچھ دینے کی ضرورت بھی نہیں، اپنی دنیا میں جا کر مجھے اچھے لفظوں سے یاد کر لینا، بس یہی میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے، کالے چراغ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم جب تک جئیں گے آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کو کون بھول سکتا ہے بھلا؟ تانیہ نے دوبارہ وہ ہار اپنے گلے میں پہن لیا۔ آپ لوگوں نے کیا طے کیا؟ کس طرح جانا ہے اور کہاں جانا ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ ہم لوگوں نے طے تو کر لیا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا بھی ضروری ہے کہ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ہر وہ بات ممکن ہے جو آپ چاہیں، میری طرف سے کھلی آزادی ہے، آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں۔ تب تانیہ نے کالے چراغ کو اپنا منصوبہ بتا دیا جو انہوں نے آپس میں طے کیا تھا۔ وہ دونوں کی باتیں غور سے سنتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، آپ لوگ چلنے کی تیاری کریں۔ پھر کالے چراغ نے محسن راؤ کو کپڑے فراہم کیے، ایک بیگ دیا جس میں کئی جوڑے موجود تھے۔ تانیہ کو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں فراہم کیں۔ پھر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تانیہ، تم ابھی بیٹھو، پہلے میں محسن راؤ کو منتقل کر دوں، کیونکہ تم الگ الگ اپنی دنیا میں جانا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، تم پریشان تو نہیں ہوگی؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پریشانی تو اسے ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی۔ چلو محسن راؤ، اٹھاؤ اپنا بیگ اور چلو اپنی دنیا میں۔ محسن راؤ نے اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ تانیہ کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، اچھا تانیہ، میں چلتا ہوں، تم ڈرنا مت، انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا بھائی، اللہ حافظ۔ تانیہ نے ہمت سے کام لیا۔ محسن راؤ اور کالا چراغ محل کے اندرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کا دل کانپنے لگا۔ خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ اسے بس یہی خدشہ تھا کہ کہیں کالا چراغ دھوکہ نہ دے جائے۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اللہ سے لو لگا لی اور سلامتی سے گھر پہنچ جانے کی دعائیں مانگنے لگی۔ سورج کب کا ڈوب چکا تھا، باہر تاریکی پھیل چکی تھی۔ تانیہ نے کچھ دیر کے بعد پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو اسے تاروں سے بھرا آسمان نظر آیا۔ چاند بھی نکل آیا تھا، لیکن وہ سامنے نہ تھا۔ چاندنی پورے باغ پر برس رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد کالا چراغ واپس آیا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اس کے کالے کپڑے جگہ جگہ سے بھیگے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے پوچھا۔ محسن راؤ بخیر اپنی دنیا میں پہنچ گئے، کالے چراغ نے بتایا۔ آپ پسینے میں نہائے ہوئے ہیں، ہمدردی سے کہا۔ یہ پسینہ نہیں، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ پھر کیا ہے؟ چھوڑو اس بات کو، آؤ اپنا بیگ اٹھا لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تانیہ نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی سے کرسی سے اٹھی اور اپنا بیگ کندھے پر رکھ کر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔
کالے چراغ نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اب اوپر چھت کی طرف دیکھو، کالے چراغ نے کہا۔ تانیہ نے بغیر کچھ کہے اپنی نظریں محل کی چھت پر جما دیں۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ چھت۔ اور اب؟ چھت غائب ہو گئی، تاروں بھرا آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ اور اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے کالے چراغ نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑا لیا ہو۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑی رہی، اس انتظار میں کہ شاید کالا چراغ اب کوئی سوال کرے، لیکن کالے چراغ نے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا تو سوال کرتا، وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ اب تانیہ کو احساس ہوا جیسے اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی کھڑی ہے۔ تنہائی کے احساس کے ساتھ ہی اچانک اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سردی کی لہر کسی خوف کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ یہ سردی اسے اپنے چاروں طرف برستی محسوس ہو رہی تھی۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں گھپ اندھیرا تھا، اس قدر کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر ایسے ہی اندھوں کی طرح لہرایا، کچھ ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، بس ہاتھ فضا میں لہرا کر رہ گیا تھا۔ اب اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایک باریک سے سوراخ سے روشنی آتی ہوئی محسوس کی، اور اس سوراخ کی صورت کسی چابی کی سوراخ کی سی تھی۔ تب اچانک ہی ایک خوشی کی لہر سر تاپا دوڑ گئی۔ اس نے جان لیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ بلا خوف و خطر تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے جھک کر چابی والے سوراخ میں اپنی آنکھ لگا دی۔ اسے سامنے جتنا حصہ نظر آیا وہ اس کا جانا پہچانا تھا۔ خوشی کے مارے اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اس دھڑکن کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت وہ اس کمرے میں موجود تھی جس کی دیواریں سیاہ تھیں اور دروازے پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ وہ جہاں سے گئی تھی وہیں واپس آ گئی تھی۔ یہاں کا موسم شاید تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بارشوں کے موسم میں گئی تھی، اب شاید سردیاں آ گئی تھیں، یا ہو سکتا ہے اتنی بارشیں ہوئی ہوں کہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہو۔ اس نے ٹٹول کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا دبایا۔ یہ جان کر مزید مسرت ہوئی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے کے اس طرف خالہ فرزانہ تھیں جو اس پر اپنی جان چھڑکتی تھیں۔ افضل بھائی تھے جو اس کا بے پناہ خیال رکھتے تھے۔ دردانہ تھی جس کی خدمت کا تو کوئی بدل نہیں تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت رات کا کیا بجا ہے۔ برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی، لیکن اسے وقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کیونکہ یہ لائٹ ساری رات جلتی رہتی تھی۔ اس نے کان لگا کر کوئی آہٹ سننا چاہی، لیکن باہر کوئی آہٹ نہیں تھی۔ وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، کیا کرے؟ باہر تو اس نے نکلنا ہی تھا۔ سوال یہ تھا کہ باہر نکل کر اپنے کمرے کا رخ کرے یا خالہ فرزانہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کا کمرہ کھلا نہ ہوگا، اسے خالہ فرزانہ نے ضرور مقفل کر دیا ہوگا اور اس کی چابی بھی انہی کے پاس ہوگی۔ اب اس کمرے میں کھڑے ہو کر وقت برباد کرنا بیکار تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر بہت آہستہ سے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور گردن باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ برآمدے میں کوئی نہ تھا، سناٹا طاری تھا۔ تب اس نے جلدی سے باہر نکل کر اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کمرے کے برابر والا کمرہ خالہ فرزانہ کا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے خالہ فرزانہ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا دیکھا۔ اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اس قدر سردی میں دروازے کا کھلا ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ بے آواز آگے بڑھی، لیکن اس کے دل نے اپنی دھاڑ دھاڑ بند نہ کی۔ کھلے دروازے سے اس نے دیکھا کہ خالہ فرزانہ تکیے لگائے بیڈ پر لیٹی ہیں۔ ہاتھ میں کوئی کھلا ناول ہے جو بیڈ پر اوندا رکھا ہے۔ شاید خالہ فرزانہ پڑھتے پڑھتے تھک گئی تھیں۔ اس نے سوچا کہیں پڑھتے پڑھتے سونا گئی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی چھت کو تک رہی تھیں۔ دروازے کی طرف ان کا سر تھا۔ اگر وہ آہستہ سے ان کے کمرے میں داخل ہوتی تو وہ اسے دیکھ نہ پاتی۔
اس نے بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا۔ اس کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے پلٹ کر دیکھنے سے پہلے وہ ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دے۔ ابھی اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر ان کی آنکھیں بند کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی، دردانہ، میری کافی میں چینی تو زیادہ نہیں بھر لائی؟ دروازہ زیادہ کھلنے کی وجہ سے انہیں اپنے چہرے پر ہوا زیادہ محسوس ہوئی۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ دردانہ اندر داخل ہوئی ہے، شاید وہ ان کے لیے کافی بنانے گئی ہوئی تھی۔ تانیہ نے بغیر کوئی جواب دیے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ان کی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی پہلے تو ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے، لیکن پھر فوراً ہی یہ آثار معدوم ہو گئے۔ وہ جانتی تھیں کہ دردانہ کسی صورت ان کی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ناول چھوڑ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوا۔ پھر انہیں تانیہ کا ہاتھ پہچاننے میں چند سیکنڈ بھی نہ لگے۔ ان کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناول پڑھتے پڑھتے جیسے سو گئی تھیں یا پھر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والی تانیہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ملائم ریشم سا ہاتھ تانیہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میری جان، یہ تم ہو۔ اگر میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں تو یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو پھر تانیہ آواز دو، مجھے خالہ کہہ کر پکارو۔ خالہ، تانیہ نے دھیرے سے پکارا۔ انہوں نے تانیہ کی آواز سن کر فوراً اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹایا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو تانیہ کی من موہنی صورت خالہ فرزانہ کے سامنے تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ گھسیٹ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بے اختیار رو پڑی۔ تانیہ نے بھی انہیں بھینچ لیا۔ پھر وہ خود بھی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اوہ تانیہ میری جان، تو کہاں چلی گئی تھی؟ روتے روتے خالہ فرزانہ نے اس کا سر اٹھا کر اس کے رخساروں کو چوما۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، آپ کے ہی پاس تھی، آپ کے آس پاس۔ تانیہ، چند لمحوں پہلے میں تیرے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ ناول پڑھتے پڑھتے اچانک تو یاد آ گئی تھی اور ٹوٹ کر یاد آئی تھی۔ دیکھ لیں، آپ نے ادھر یاد کیا اور ادھر میں حاضر ہو گئی۔ تانیہ، تو نے مجھے بہت تڑپایا ہے۔ خالہ میں جانتی ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، خالہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں خالہ، اتنا غصہ نہ کریں، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، تانیہ نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ اچھا، میرے پاؤں چھوڑو، مجھے نہیں چاہیے خوشامدی۔ انہوں نے اپنے پیر سکوڑ لیے۔ میری اچھی خالہ، معاف کر دینا۔ تانیہ نے پھر ان کے پیر پکڑ لیے۔ ایک شرط پر معاف کر دوں گی، خالہ فرزانہ بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی بتائیں شرط۔ آئندہ تو مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس طرح نہیں جاؤں گی، اگر جاؤں گی تو بھی بینڈ باجے کے ساتھ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پہلے تو خالہ فرزانہ نے ہاں ٹھیک ہے کہہ دیا، پھر اس کے جملے کا مفہوم سمجھ میں آیا تو وہ چونکیں، پھر مسکراتے ہوئے بولی، یہ کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ تانیہ فوراً معصوم بن گئی، جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ ہاں اس طرح جاؤ گی تو میں تمہیں 100 بار بھیجنے کے لیے تیار ہوں، خالہ فرزانہ اپنی روح میں کہہ گئیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں خالہ، ایسا ظلم تو نہ کریں مجھ پر۔ کیوں، میں نے کیا کہا؟ خالہ فرزانہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بڑے آرام سے میری 100 شادیاں کرا دیں۔ تانیہ نے انہیں اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ! خالہ فرزانہ نے فوراً اپنا سر پیٹ لیا۔ انہیں اپنے جملے کا مطلب اب سمجھ میں آیا۔ تانیہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت 11 بج رہے تھے۔ خالہ، اس قدر سردی میں آپ نے کمرے کا دروازہ کیوں کھلا چھوڑ رکھا ہے؟ بھائی وہ دردانہ میرے پاس ہی تھی، شام سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو میرے پاس بیٹھی سر دبا رہی تھی۔ ہم دونوں تمہاری باتیں کر رہے تھے۔ سر میں درد کم ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے کافی بنا لاؤں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ناول اٹھا لیا، چند سطریں پڑھیں، پھر پڑھنے کو دل نہ چاہا۔ اچانک تمہاری یاد نے دل کو گھیر لیا۔ دردانہ شاید جلدی میں دروازہ ٹھیک سے بند نہ کر پائی، وہ ہوا سے تھوڑا کھل گیا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن میں نے اٹھ کر بند نہ کیا کہ وہ کافی بنا کر لانے ہی والی ہوگی۔
جب مجھے ہوا زیادہ محسوس ہوئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اندازہ کر لیا کہ دردانہ کافی بنا کر لے آئی ہے، اسی لیے میں نے اسے چینی کے بارے میں پوچھا تھا۔ پھر دردانہ کا جواب نہ آیا اور کسی کا میری آنکھوں پر ہاتھ آ گیا تو آپ سمجھیں کہ دردانہ نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے؟ تانیہ نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ اسی لیے چند لمحے کو آپ کا چہرہ ناخوشگوار ہوا، پھر آپ حیرت میں ڈوب گئیں۔ ویسے خالہ، آپ نے میرا ہاتھ پہچانا خوب؟ اری پگلی، تیرا اتنا پیارا ہاتھ بھلا میں بھول سکتی ہوں؟ خالہ فرزانہ نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دردانہ ابھی تک نہیں آئی؟ تانیہ نے پوچھا۔ آنے والی ہی ہوگی۔ خالہ میں چھپ جاؤں، مزہ آئے گا، تانیہ شرارت سے بولی۔ میرے لحاف میں دبک جاؤ۔ خالہ فرزانہ بھی آنکھ مچولی کے موڑ میں آ گئیں۔ نہیں خالہ، اگر میں اچانک اس کے سامنے لحاف میں سے باہر نکلی تو وہ ڈر جائے گی، چیخ مار کر بے ہوش ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تانیہ، اب مجھے خیال آیا کہ تم آئی کدھر سے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ کے برابر والے کمرے سے، تانیہ نے سادگی سے بتایا۔ ہیں، تعویذ والے کمرے سے؟ خالہ فرزانہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ ہاں، تانیہ نے کہا۔ اور تم گئی بھی وہیں سے تھی؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں خالہ، اب دردانہ آنے والی ہوگی، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں فی الحال واش روم میں چلی جاتی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں آپ کی شال اوڑھ لیتی ہوں۔ وہ کافی لے کر آ جائے تو اسے سونے کی ہدایت کر کے دروازہ بند کر لیجئے، پھر میں باہر جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تانیہ نے خالہ کو سمجھایا۔ خالہ فرزانہ بڑی معاملہ فہم اور سمجھدار خاتون تھیں، وہ فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ تانیہ گرم شال اوڑھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ جاتے جاتے کہہ گئی، خالہ میرے لیے کافی بچا کر رکھیے گا۔ اچھا اچھا، خالہ فرزانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس چند لمحوں کا ہی فرق ہوا، ادھر تانیہ نے واش روم کا دروازہ بند کیا اور ادھر دردانہ کافی کا مگ اٹھا کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، بڑی بی بی، یہ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ دردانہ تم خود ہی تو ٹھیک سے بند کر کے نہیں گئی تھی، کھلا چھوڑ گئی تھی، وہ ہوا سے مزید زیادہ کھل گیا، اب سوال مجھ سے کر رہی ہو؟ خالہ فرزانہ نے بجائے ڈانٹنے کے پیار سے کہا۔ اوہ غلطی ہو گئی، ویسے بڑی بی بی، میں آپ کے لیے زبردست کافی بنا کر لائی ہوں۔ دردانہ نے کافی کا مگ ان کے ہاتھ میں بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت مجھے تانیہ بی بی بہت یاد آ رہی ہیں، یہ بڑی شوقین تھیں کافی کی۔ ہاں دردانہ، خالہ فرزانہ نے گہرا سانس لے کر کہا، تم دعا کرو کہ وہ کسی طرح واپس آ جائیں۔ میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں بڑی بی بی ان کے لیے، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، خالہ فرزانہ نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ اچھا دردانہ، تم اب جا کر سو جاؤ، میری طبیعت اب کافی بہتر ہے۔ جی بڑی بی، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے فوراً اٹھ کر دروازہ بند کیا اور پھر آہستہ سے واش روم کا دروازہ بجایا۔ تانیہ فوراً باہر آ گئی اور خالہ سے لپٹ گئی۔ میری خالہ، میری اچھی خالہ، تانیہ نے بے اختیار کہا۔ چل تیری کافی آ گئی، پی لے، دردانہ ابھی تجھے یاد کر کے گئی ہے۔ خالہ فرزانہ نے اسے لپٹائے لپٹائے بیڈ پر لے گئیں، اسے بیڈ پر بٹھایا، کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں دیا، پھر وہ لحاف اوڑھ کر بیٹھ گئیں۔ تانیہ نے بھی لحاف اپنے اوپر لے لیا۔ خالہ، آپ نہیں پئیں گی کافی؟ تانیہ نے کافی کا مگ ان کے ہاتھ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، خالہ فرزانہ نے صاف انکار کر دیا۔ خالہ، میرا کمرہ بند ہے، تانیہ نے کافی پیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، چابی میرے پاس ہے، میں تمہارے کمرے کی روز صفائی کرواتی ہوں، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ ابھی تانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ایک دم ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ بات بھی حیرت اور خوف میں مبتلا کرنے والی تھی۔ رات کے 11 بجے تھے، سخت سردی پڑ رہی تھی، دور تک سناٹا طاری تھا اور اس سناٹے میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تانیہ نے اچانک ظہور پذیر ہو کر پہلے ہی خالہ فرزانہ کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی اور اب ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ خالہ،
یہ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر ایک دم چونک کر بولی، ارے کہیں افضل کا فون نہ ہو، وہ کسی کی شادی میں گیا ہوا ہے۔ تانیہ ٹیلی فون کے زیادہ نزدیک تھی، اس نے ریسیور اٹھا کر خالہ فرزانہ کو دے دیا۔ ہیلو، خالہ فرزانہ ریسیور تھام کر بولی۔ ہاں فرزانہ کیسی ہو؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ عامر یہ تم ہو؟ خالہ فرزانہ کے لہجے میں بے پناہ مسرت آ گئی۔ اللہ، آج کا دن کس قدر مبارک ہے۔ فرزانہ، اس وقت دن نہیں رات ہے، اور وہ بھی آدھی ہونے کو ہے، ادھر سے کہا گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج کی رات میرے لیے بڑی مبارک ہے۔ تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کیا۔ اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اس کی آمد کے بارے میں نہ بتا دیں۔ خالہ فرزانہ نے اس کی بات سمجھ کر گردن ہلائی۔ وہ کیوں؟ جانتے بوجھتے انجان بننے کی کوشش کی گئی۔ تمہارا فون جو آیا، خالہ فرزانہ نے بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں تو فون کرتا ہی رہتا ہوں، اس مرتبہ تم نے کافی دنوں کے بعد فون کیا ہے۔ فرزانہ پوچھو گی نہیں کہ اتنی رات گئے میں نے فون کیوں کیا ہے؟ تم نے اس وقت فون کیا ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ ہاں بہت خاص بات ہے، بڑی زبردست خوشخبری ہے، ایسی کہ سنو گی تو اچھل جاؤ گی۔ اللہ، ایسا کیا ہو گیا؟ جلدی بتاؤ۔ اس خوشخبری کے ملتے ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ فوراً کسی کو یہ خوشخبری سناؤں، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نظر نہ آیا، لہٰذا فوراً تمہارا نمبر گھما دیا۔ کیا ترقی ہو گئی تمہاری؟ کیا اپنے کالج کے پرنسپل بن گئے ہو؟ خالہ فرزانہ نے اندازے کا تیر پھینکا۔ ارے نہیں بھائی، اپنا محسن آ گیا ہے، محسن راؤ۔ عامر نے جیسے دھماکہ کیا۔ ہیں؟ یہ کیا کہا؟ کون آ گیا؟ خالہ فرزانہ کو اپنی سماعت پر اعتبار نہ آیا۔ محسن راؤ کی بات کر رہا ہوں، راؤ شمشاد علی کے بیٹے کی۔ اللہ، سچ؟ خالہ فرزانہ یہ خبر سن کر واقعی اچھل پڑی۔ انہوں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر تانیہ کو بتایا، محسن آ گیا ہے۔ ہیں واقعی؟ تانیہ نے یہ خبر سن کر مصنوعی حیرت سے کہا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ محسن راؤ منصوبے کے مطابق انکل عامر کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں بھائی، 100% سچ، عامر نے مستقیم لہجے میں کہا۔ کس طرح پہنچا؟ کہاں تھا وہ؟ خالہ فرزانہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گا۔ مجھے اس کی آمد کی بہت خوشی ہے۔ اب میں راؤ احمد علی کو ناک چنے چبواؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، تانیہ کی کوئی خیر خبر ملی؟ نہیں، کچھ نہیں، خالہ فرزانہ نے تانیہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی۔ اگر وہ خط نہ چھوڑ جاتی پھر تو یہی شبہ ہوتا کہ کہیں راؤ احمد علی نے تو کوئی ہاتھ نہیں دکھایا۔ اللہ کرے وہ کسی طرح آ جائے اور جہاں بھی ہو بخیر ہو۔ عامر، فکر نہ کرو، محسن آ گیا ہے تو اب میرا دل کہتا ہے کہ تانیہ بھی آ جائے گی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، کوئی خبر ملے تو مجھے فوراً بتانا۔ ظاہر ہے عامر تمہیں نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی، خالہ فرزانہ نے اپنی آواز میں لوچ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ پھر عامر نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ خالہ فرزانہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے ریسیور تانیہ کو دیا اور بولی، تانیہ، اتنی ڈھیر ساری خوشیاں مجھے ایک ساتھ مل گئی ہیں، کہیں میں خوشی سے مر نہ جاؤں۔ محسن آ گئے ہیں؟ خالہ، یہ خوشخبری تو واقعی بہت بڑی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ عامر کو ان کی خوشخبری کے جواب میں بھی ایک خوشخبری سنا دوں، لیکن تم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ خالہ فرزانہ نے شکوہ کیا۔ ہاں خالہ، ابھی نہیں، کل دن میں فون کر کے بتا دیں گے۔ اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ تم کس طرح ظاہر ہوگی اس گھر میں؟ خالہ، میں کوئی جن تو نہیں ہوں کہ ظاہر ہوں گی، تانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تانیہ، کبھی کبھی مجھے شبہ ہونے لگتا ہے، خالہ فرزانہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہائے خالہ، مجھے ڈرائے نہیں، میں کوئی جن ون تو نہیں ہوں۔ تانیہ کو جیسے اپنے آپ سے ڈر آنے لگا۔ پھر تو اس کمرے سے کہاں غائب ہو گئی تھی اور 3 ماہ بعد پھر کیسے آ گئی؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ خالہ، مجھے گئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے؟ تانیہ حیرت زدہ تھی۔ چلو اب تمہیں یہ بھی معلوم نہیں؟
خالہ فرزانہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ 3 ماہ ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی 10-15 دن ہوئے ہوں۔ تانیہ نے فوراً بات بنائی۔ اس بات پر وہ واقعی حیران تھی۔ اس کے حساب سے اسے گئے ہوئے 10-15 دن سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔